जी, एक आपने वीडियो भेजी और आपने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम, क्या ये सही है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, वीडियो साथ-साथ प्ले कर लेते हैं और आपकी इस बात का जवाब भी इंशाअल्लाह ताला ले लेते हैं। बल्कि इमाम बुखारी ने तो वो मुनाजरा नकल किया जुज़ रफ़ुल में कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक और इमाम हनीफा ने इकट्ठे नमाज पढ़ी। अच्छा, सबसे पहले तो इस वीडियो के अंदर स्टार्ट के अंदर ही झूठ बोला गया, वो ये कि जुज़ रफ़ाइदैन के अंदर जो मौलाना या हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने मुनाजरा नकल किया जनाब किसका, अब्दुल्ला बिन मुबारक का और उसके अलावा इमाम अबू हनीफा का। हालांकि ये पहला झूठ इस वीडियो के स्टार्ट के अंदर ही बोला गया जो आपने हमें भेजी है, ठीक है। तो उसमें ये झूठ बोला गया क्योंकि इसके अंदर, इस किताब जुज़ रफ़ुल के अंदर कोई मुनाजरा इस तरह से इमाम अबू हनीफा और अब्दुल्ला इब्न मुबारक के दरमियान में नहीं नकल किया गया, ठीक है। तो एक तो ये झूठ हो गया इसका। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला इन्होंने वो भी। और अच्छा, आपको रेफरेंस भी अभी दिखाते हैं कि रेफरेंस के अंदर क्या बात है, ठीक है। ठीक है, तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने रफ़ुल दैन से नमाज पढ़ी, इसलिए इमाम तिरमिज़ी ने भी कौल नकल किया कि वो कहते हैं रफ़ुल दैन की हदीस साबित है, इब्न उमर वाली और इब्न मसूद वाली साबित है। और इमाम हनीफा ने बगैर रफ़ुल दैन के नमाज पढ़ी। जब सलाम फेर के फारिग हुए तो इमाम हनीफा ने सुन्नत का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि मुझे लगा तुम नमाज में उड़ने लगे हो। जो अच्छा, यहाँ पे रुक के ये दो बातें समझ लीजिए कि पहले इन्होंने झूठ बोला कि मुनाजरा नकल किया, तो मुनाजरा हो रहा था या फिर ये नमाज हो रही थी वहां पे, ठीक है। इसी बात से, इनकी अपनी इसी बात से ये बात झूठी साबित हो जाती है कि इमाम बुखारी ने मुनाजरा नकल नहीं किया उस किताब के अंदर, ठीक है। अभी आपको रेफरेंस भी देंगे इंशाल्लाह, आप उसमें भी देख लेंगे कि वो मुनाजरा नहीं है बल्कि इन दोनों ने नमाज पढ़ी, ठीक है, साथ साथ नमाज पढ़ी है, ठीक है, इब्ने मुबारक ने भी और उसके अलावा अबू हनीफा रहमतुल्लाह दोनों ने, ठीक है। अल्लाह ताला दोनों पे रहम फरमाए, ठीक है। अभी इन्होंने ये बात कही कि जनाब नमाज पढ़ी, तो उन्होंने जो है ना बाद में इमाम अबू हनीफा ने कहा कि मुझे लगा तुम उड़ने लगे थे। आगे सुनिए फिर इस, और हाँ, यहाँ रुक के एक बात और समझ लीजिए, इन्होंने यहाँ एक और झूठ बोला कि इमाम अबू हनीफा ने सुन्नत का मजाक उड़ाया और किसी जाहिल मुक़ल्लिद ने जब ये वीडियो काटी तो उसने पीछे बिजलियां गिराई ताकि लोगों को इमोशनलाइज किया जाए, लोगों को थोड़ा आपस में लड़ाया जाए, तड़का लगाया जाए और ये बात कही जाए, समझाई जाए कि भाई इमाम अबू हनीफा जो था ना वो तो सुन्नत का मजाक उड़ाया करता था और वो जो है वो सुन्नतों का मुखालिफ था, ठीक है। ये चीज साबित करने की कोशिश की गई है। हालांकि अभी हम आपको जब वो रवायत दिखाएंगे ना, बल्कि आपको अभी भेज ही देंगे, उसमें आप देख लेंगे वहां ऐसी कोई बात भी इमाम बुखारी ने नकल नहीं की हुई, ठीक है। आगे सुनते जाइए, और वो भी वो रवायत लेके आए हैं, उन्होंने उसके ऊपर कमेंट क्या किया, अभी उसके ऊपर झूठ चेक कर लें आगे क्या ये झूठ बोलेंगे। लिहाजा अगर इनके मानने वाले कहते हैं ना ये मक्खियां मारना है, तो इनका बड़ा भी इसी तरीके से गुफ्तगू करता था कि उड़ने लगे हो सुन्नत के बारे में। हालांकि इलादा बात है कि ईद वाले दिन वो भी उड़ता था 6 ज़ायद तकबीरों के साथ। जी, अब आपने ये देखा है कि इमाम अबू हनीफा ने अगर अज़राह तफन्नुन या फिर समझ लीजिए एक उनसे बहुत अच्छी उनकी समझ लें होगी अंडरस्टैंडिंग, तो उन्होंने इस हवाले से ये बात देखें, इल्मी इख्तलाफ था उनका। आगे लेकिन यहाँ मुनाजरा नकल नहीं किया इमाम बुखारी ने, और बल्कि उनका सिर्फ कौल नकल किया है कि जनाब ये ऐसे ही लग रहा था कि जैसे तुम उड़ने लगे हो। तो उसके ऊपर जो है ये जनाब ने, यानी अली मिर्जा साहब ने क्या उसके ऊपर मजाक उड़ाया कि जनाब आप लोग अगर ये मक्खियां मारने को कहते हो तो आपका बड़ा भी ये काम करता था। और उड़ने वाली बात जो है, जो कि उसके ऊपर जवाब भी आ गया इब्ने मुबारक का, आप सुनेंगे तो उसके ऊपर अली मिर्जा साहब ने भी वही बात पूरी कर दी, यानी कि आपकी जनाब ईद के ऊपर भी आप लोग भी इसी तरह उड़ने वाला मामला करते हैं। यानी अगर इमाम वो हनीफा ने गलत किया था, ठीक है, या मजाक में वो बात की थी, तो अली मिर्जा भी वही काम कर रहा है। तो फिर सुन्नत का मजाक उड़ाने के ऊपर ये कहां पे खड़े हैं और वो कहां पे खड़े हैं, आप खुद बताएं। देखें, बात यह है कि एक बंदा एक चीज को सुन्नत मानता ही नहीं है, ठीक है, या फिर समझ लीजिए उसको वो फर्ज चीज मानता ही नहीं है, ठीक है,
اور وہ اپنے دلائل رکھتا ہے اس چیز کے اوپر. اچھا یہاں ضمناً آپ کو رک کے یہ بھی بات سمجھاتے جائیں کہ ہم تو ان لوگوں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں جو رفع الیدین کرتے ہیں, ٹھیک ہے, چونکہ زیادہ صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم تو ان لوگوں کو انڈورس کرتے ہیں جو لوگ رفع الیدین کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے, آپ بھی کریں, ہم آپ کو منع نہیں کرتے. لیکن جو یہ طریقہ ہے نا جو مرزا صاحب اپنا رہے ہیں یہ بہت ہی گھٹیا قسم کا ہے اور بد اخلاقی والا ہے, ٹھیک ہے. آگے سنتے جائیں مزید ان کی بد اخلاقیاں, اور ابھی آپ کو جب حوالہ دیکھیں گے نا, حوالے کے اندر, اصل حوالے کے اندر, یا پھر جو انہی کے فیورٹ جو ہے نا مناظر جو گزرے اہل حدیثوں کے, جو خود مناظرے کرتے تھے نا رفع الیدین کے اوپر, اسی وجہ سے انہوں نے امام بخاری کے اوپر بھی یہ چیز چپکا دی کہ جناب یہ رفع الیدین کا مناظرہ انہوں نے نقل کیا ہوا. حالانکہ وہاں کیا بات ہے, وہ آپ نے ان کی زبانی سن لی کہ نماز کی بات ہو رہی ہے, نماز کے اندر رفع الیدین کے اوپر مناظرہ ہو رہا تھا اس وقت جو نقل کیا, اور نقل کرنے میں آپ کو ملا بھی نہیں, ٹھیک ہے. آگے سنتے جائیے مرزا صاحب کی اگلی بات. عید والے دن ان کو بھی پر لگے ہوتے تھے, تو عبداللہ ابن مبارک کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے پھر پھکی دی, انہوں نے کہا امام صاحب اگر آپ پہلے رفع الیدین پہ نہیں نہ اڑے تو میں باقیوں پہ بھی نہیں اڑوں گا. اگر آپ کے پنکھ پہلی دفعہ یوں کرنے سے آپ نے پرواز نہیں کی ہے تو میں بار بار اگر اس طرح سنت پہ عمل کر رہا ہوں تو میں بھی نہیں اڑوں گا. اور روایت میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں تو اس لیے میں نہیں اڑوں گا, ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے ابو حنیفہ کو کہا کہ اگر آپ پہلے پہ نہیں اڑے تو میں بھی باقیوں پہ نہیں اڑوں گا, لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ جھوٹ تھا یا جہالت تھی, کیونکہ ابن مبارک نے کیا بولا تھا اور امام ابو حنیفہ نے کیا بولا تھا. امام ابو حنیفہ نے یہ بات بولی تھی کہ مجھے ڈر نہیں ہوا کہ آپ اڑ جائیں گے, یعنی پہلے رفع الیدین کے علاوہ رفع الیدین کرنے پہ. تو آگے سے انہوں نے ابن مبارک نے کیا کہا کہ جب میں پہلے میں نہیں اڑا تو دوسرے میں بھی نہیں اڑ سکتا تھا, جبکہ مرزا صاحب نے کیا نقل کیا کہ انہوں نے پھکی دی ابو حنیفہ کو کہ اگر آپ پہلے پہ نہیں اڑے تو میں باقیوں پہ بھی نہیں اڑوں گا, یعنی ٹوٹلی مخالف بات. یعنی انہوں نے خود اپنے اوپر اس بات کو لے کے کہا کہ اگر میں نے اڑنا ہوتا تو میں پہلے پہ اڑ جاتا, ٹھیک ہے. ابو حنیفہ کو نہیں کہا کہ آپ نے اڑنا ہوتا تو آپ پہلے پہ اڑتے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی انہوں نے اس بات کو یہاں پہ ٹویسٹ کر کے کس طریقے سے اپنا اس پہ جامہ پہنانے کی کوشش کی, لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے ابن مبارک نے یہ بات بالکل نہیں کی جس طریقے سے انہوں نے اس کو نقل کیا. تو ایک بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی روایت کافی تھی کہ انہوں نے کیا معاملہ لکھا اور انہوں نے کس طریقے سے اس کو لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنایا, اور مقلدین اس کو بڑے واہ کر کے شیئر کر رہے ہیں. ان کی مزید بات, ٹھیک ہے, یعنی وہ ابو حنیفہ کے بارے میں نہیں, انہوں نے امام بخاری کے حوالے سے آگے ایک اور جھوٹ بولا, وہ بھی آپ ہی سنتے جائیے گا. اس کے بعد امام بخاری نے جو امام حنیفہ کی کلاس لی, بڑے سخت جملے انہوں نے بولے ہیں کہ جس کے دل میں سنت کے بارے میں نفرت ہو نا اس کو اسی طریقے سے, یعنی میں اگر اسے پنجابی میں ٹرانسلیٹ کروں تو انہوں نے کہا ہے کہ جو منجی عبداللہ ابن مبارک نے ٹھوکی ہے نا ان کے بڑے کی, اسی طریقے سے ٹھوکنی چاہیے. یہ لکھا ہے امام بخاری, آپ جا کے پڑھ لیں کمنٹس. صحیح, چلے جی اب ہم وہ کمنٹس پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نا کہ انہوں نے امام بخاری نے منجی ٹھوکی, حالانکہ امام بخاری نے کوئی ایسی بات نہیں کی. منجی ٹھوکنا لفظ جو ہے نا یہ علی مرزا کے گھر سے انہوں نے اپنے گھر سے انہوں نے سیکھا ہے, اور نہایت گھٹیا اور غلاظت بھرا یہ لفظ ہے. آئی ووڈ لائک کہ علی مرزا جو ہے نا اپنی ماں, بہن, بیٹی اور اس کے علاوہ والد اور ان سب کے سامنے بھی یہ لفظ بولتا ہوگا یا اس کو بولنے چاہیے, ٹھیک ہے, جو اس طرح پبلکلی بھی وہی لفظ بول رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ان کے سامنے بولنا چاہیے کہ یہ منجی ٹھوک یہ لفظ کیا ہے, اور پنجابی بولنے والے سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ منجی ٹھوکنے والے لفظ کا کیا مطلب ہے یا یہ کس طرح بولا جاتا ہے. اچھا امام بخاری کے اوپر بھی جھوٹ بولا انہوں نے. کس طریقے سے جھوٹ بولا کہ جب یہ بات ہو گئی نا, یعنی امام ابو حنیفہ والی جو بات کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر نہیں ہوا کہ آپ اڑ جائیں گے, یا اڑنے والی بات ہوئی کہ انہوں نے نعمان بن ثابت یا ابو حنیفہ کے حوالے سے بات کہی نا کہ مجھے ڈر نہیں ہوا کہ آپ اڑ جائیں گے, اگر آپ نے پہلی دفعہ رفع الیدین نہیں کیا تو میں جو ہے وہ دوسری دفعہ میں بھی نہیں اڑ سکتا, ٹھیک ہے. یہ سمپل یہ بات تھی. اس کے آگے کیا لکھا ہے, ہم ترجمہ بھی ان کے فیورٹ جو مناظر تھے نا اہل حدیثوں کے, وہی انہی کا ترجمہ بھی یہاں پہ پیش کر دیتے ہیں. وہ آگے کہتے ہیں اس واقعے کے راوی وقی نے کہا, یعنی وقی جو ہے وہ راوی, اس نے کہا اللہ تعالی ابن المبارک پر رحم کرے,
وہ حاضر جواب تھے. بس دوسرا شخص حیران رہ گئے, یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے. اور آگے کمنٹ کیا لکھا, آگے وہ کمنٹ پڑھتے جائیے, اس کے اندر کہاں پہ سنت کا مذاق یا کوئی سنت کا لفظ نظر آ رہا ہے. آگے انہوں نے کیا ترجمہ کیا اس چیز کا, یا اس کو ریپرزینٹ کیا اہل حدیثوں نے, کہ یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جو اپنی گمراہی میں سرگرداں پھرتے رہتے ہیں, جبکہ آگے کیا لکھا ہے, جبکہ ان کی تائید نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یعنی یہ آگے سے کمنٹ ہے, اور یہ نہیں پتا کہ امام بخاری کا کمنٹ ہے یا وقیع کا کمنٹ ہے, لیکن لگتا یہی ہے کہ جو یہ راوی ہے نا, اس کا ہی کمنٹ امام بخاری نے نقل کیا ہوا ہے, کیونکہ یہ ایک ہی عبارت ہے, قال وقیع سے ہی یہ شروع ہو رہی ہے کہ وقیع نے کہا اللہ تعالیٰ ابن مبارک پر رحم کرے کہ وہ بڑے حاضر جواب تھے, اور دوسرا شخص حیران رہ گیا, اور یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جو اپنی گمراہی میں سرگرداں پھرتے رہتے ہیں, اور جبکہ کیا کہا, جبکہ ان کی تائید نہیں ہوتی. یعنی یہ روایت تھی جو کہ سمجھ لیجئے صفحہ نمبر جز رفع دین, اور کون سی, اہل حدیثوں نے جو اس کو چھاپا, ٹھیک ہے, اپنے حساب سے اس کو چھاپا, تو اس سے ہم نے آپ کے سامنے وہ روایت پیش کر دی. ٹھیک ہے, اب آپ خود بتا دیجئے کہ یہ جو ہم نے آپ کے سامنے روایت پیش کی ہے, ٹھیک ہے, 47 نمبر غالباً یہ روایت تھی, یا 46 نمبر غالباً روایت تھی. ٹھیک ہے, 46 نمبر روایت آپ کے سامنے پیش کر دی. اس کے اندر کہاں پہ امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کو سنت کا مذاق اڑانے والا قرار دیا, یا جس وقیع راوی نے یہ بات نقل کی اس نے کہا امام ابو حنیفہ کو سمجھ لیجئے سنت کا مذاق اڑانے والا قرار دیا. اب آپ فیصلہ خود کر لیجئے, اور پھر مرزا صاحب سے پوچھ لیجئے کہ سنت کا مذاق اڑانے والا کون ہے, یا یہ بد اخلاقی, یہ گندی لینگویج, منجی ٹھوکنے والی لفظ, یہ چیزیں, ان کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور امام ابو حنیفہ یا پھر ابن مبارک ان کے اندر کوئی علمی اختلاف تھا تو انہوں نے کتنے پیار محبت سے اس چیز کو سمجھ لیجئے ایک دوسرے کی سامنے پیش کیا, جبکہ امام بخاری نے اس کا مناظرہ بھی نقل نہیں کیا جز رفع دین کے اندر, نہ ہی اس کے اوپر تارک سنت ہونے کے اوپر امام ابو حنیفہ کے اوپر کوئی کمنٹ کیا, حالانکہ اسی راوی نے کمنٹ کیا, وکیل نے اس کے اوپر کمنٹ کیا, جس کو مرزا صاحب نے اپنی جہالت کی بھینٹ چڑھا دیا. اب آپ خود بتا دیجئے, یہ سارا ہم نے آپ کے سامنے حوالے سے پیش کر دیا ہے. ٹھیک ہے, آپ رفع دین کریں نہ کریں آپ کا اپنا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ کرتے ہیں وہ اس کو سنت سمجھ کے کرتے ہیں, جو لوگ اس کو نہیں کرتے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی تواتر کے ساتھ سنت ثابت نہیں ہے, کیونکہ صحابہ کا اس پہ اختلاف تھا. بہرحال ہم لوگ آپ کو یہ کہیں گے آپ رفع دین کریں, زیادہ بہتر ہے, لیکن جو لوگ نہیں کرتے ان کے ساتھ اس طریقے سے بد اخلاقی نہ کریں, اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں. بلکہ آخر میں ایک اور بات آپ کو کہتے چلے کہ اس شخص نے جس کی آپ نے ویڈیو شیئر کی, اس نے مولانا اسحاق رحمہ اللہ کے اوپر بھی سمجھ لیجئے بد زبانی یا پھر جھوٹ بولنے کی کوشش کی اس حوالے سے ایک ویڈیو کے اندر, کہ جناب مولانا اسحاق کا بھی موقف اس معاملے کے اندر چینج ہو گیا ہوتا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, مولانا اسحاق جو ہیں ان کا یہی معاملہ تھا کہ نمازیں جو ہیں وہ سب کی ٹھیک ہیں, کوئی ایسا معاملہ نہیں, سب کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. ٹھیک ہے, یعنی حنفیوں کے پاس بھی, اہل حدیث کے پاس بھی, تو اس لیے کوئی ان کی نمازوں کو ہم غلط یا برا نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کے اوپر ایسے فتوے لگانے لگ جائیں کہ وہ اگر رفع دین نہیں کر رہے تو وہ جناب بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں, اور جو کر رہے ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ سمجھ لیں وہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ خود بھی رفع دین کرتے بھی تھے, اس کو بہتر بھی سمجھتے. لیکن علی مرزا نے کیا اس کے اوپر جھوٹ بولنے کی کوشش کی, کہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جناب جب یہ ان سے ملے تھے 23 مارچ کے کسی انٹرویو کے اندر, تو اس کے اندر ان کو یہی لگا تھا کہ جناب وہ ان کا موقف جو ہے اس معاملے میں ڈھیلا ہو گیا, یا پھر وہ اب اسی موقف والے ہیں جو علی مرزا والے. حالانکہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے وحدت امت کا درس دیا لوگوں کو, اور لوگوں کو کہا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں. اب آپ خود سوچئے کہ اگر کوئی بندہ اس کو یہ اس کے ذہن میں پٹی پڑھا دی جائے کہ امام ابو حنیفہ کو امام سمجھنے والے, ان کے پیرو جو ہیں وہ سنت کا مذاق اڑانے والے ہیں, رفع دین کو غلط کہنے والے ہیں, سنت کا مذاق اڑاتے ہیں, رفع دین کی سنت کو چھوڑنے والے ہیں, جان بوجھ کے چھوڑنے والے ہیں, اور اس کے اوپر مناظرے کرتے رہے ہیں, یا ایسا معاملہ تھا, تو وہ آپ خود سوچیں کہ ان کے پیچھے کون بندہ نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے, دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, نہ اہل حدیث حنفیوں کے پیچھے پڑھیں گے, نہ حنفی اہل حدیث کے پیچھے پڑھیں گے, کیونکہ حنفی کہیں گے یہ ہمارے پہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور اہل حدیث کہیں گے جناب یہ تو سنت کا مذاق اڑانے والوں کے پیروکار ہیں.
تو دونوں پھر کہاں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کے اوپر ہمیں بیچ کی راہ اختیار کرنے والا بنائے، جو مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے ہی سمجھائی لوگوں کو اس حوالے سے کہ جناب دونوں کی نمازیں ٹھیک ہیں، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، آپ کے پاس اپنے دلائل ہیں، ہم رفع دین کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، وہ اس کو اگر چھوڑتے ہیں تو وہ کسی ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ کسی کی نمازوں کے اوپر اس طرح سے بیڈ کمنٹس نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک اور نیک ہونے کی اور ایک دوسرے پہ جھوٹ اور جھوٹے الزام لگانے سے مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔